अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान नवान नहायत अहम पेश रफ्त और बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सभी जानते हैं कि फवाद चौधरी साहब को दोबारा 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके मुहर्रिकात क्या हैं, मुझे आपसे ये डिस्कस करने हैं। इमरान खान की जान को ख़तरा, अली मीर गंडापुर के साथ क्या हो रहा है, उनका कसूर क्या था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब ऑल टाइम्स फेवरेट, उनका लंदन से एक बयान जारी हुआ है जिसमें उन्होंने बड़े होशरुबा इंकशाफात किए हैं। उसका जो शॉर्टेस्ट टर्म है, उसकी जो शॉर्टेस्ट टाइप है, मैं वो आपसे बयान करूंगा। और इसके साथ मरीम नवाज की वापसी, बयानात, उनका इस्तकबाल कैसा हुआ, ये तमाम चीज़ें और एक दो और बड़ी खबरें हैं जो मुझे इस वीडियो के एंड पे आपसे डिस्कस करना है। तो बगैर आपका वक्त ज़ाया किए, देखें फवाद चौधरी साहब की जो केस की समाअत हुई है, दलाइल दिए गए, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो जज साहब थे, मजिस्ट्रेट साहब थे, उन्होंने पुलिस को जो ऑर्डर दे दिया कि वो फवाद चौधरी साहब को ले जा सकते हैं। देखें, इस मुल्क पाकिस्तान में जो आयन का मजाक आए रोज़ बन रहा है और जो लोग इसके पीछे हैं, जो लोग जिम्मेदारान हैं, वो मैं नहीं जानता शायद अच्छी तरह से। हाँ, कुछ मिथ्स बनी हुई हैं, कुछ बातें बनी हुई हैं, कुछ अफवाहें हैं, या आप कह लें कि कुछ कॉन्स्पिरेसीज हैं। ये तमाम चीज़ों का जो मजमू है वो मिलकर इंडिकेट करता है कि इस मुल्क पाकिस्तान में क्या चल रहा है। और समटाइम्स ऐसा होता है, जो मिथ्स होती हैं, जो बातें होती हैं, जो लोगों की जो मन घड़त बातें होती हैं, वो सच भी अक्सर हो जाती हैं। खैर, फवाद चौधरी साहब के पकड़े जाने के बयान में और उनको जो पुलिस के हवाले करने के बयान में चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने एक बयान दिया है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए एक दरख्वास्त लिखी है जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, आइन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की अपील दौरान हिरासत सेनेटर आज़म सवाती और डॉक्टर शहबाज गिल के साथ पेश आने वाले तशद्दुद पर और गैर इंसानी सलूक का भी उन्होंने हवाला दे दिया। हिरासत में तशद्दुद की तकलीफ तजर्बे के बाद शहबाज गिल पहले जैसे नहीं रहा। ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि आज रात फवाद चौधरी को भी ऐसा किया जाएगा। PTI ने एक अपना लाहे अमल बना लिया है। PTI ने अपने लोगों से रिक्वेस्ट की है, अपने लोगों को कॉल दिया है कि वो लोग बाहर निकलें और जो पिंडी और उसकी गिरदोनवा के लोग हैं, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो निकलें और वो इस बात का मेक श्योर करें कि फवाद चौधरी के साथ कुछ ऐसा ना हो। देखें, जब स्टेट कुछ डिज़ायर करती है, जब स्टेट कुछ चाहती है, तो वो उसको अचीव कर सकती है और कर लेती है। हाँ, रेजिस्टेंस आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब स्टेट जो फैसले कर ले उसमें वो ना तो मुदाखलत बर्दाश्त करती है और ना किसी की जसारत होती है कोई मुदाखलत कर ले। हाँ, हम एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसा कि आज़म सवाती के मामले में किया और दीगर लोगों के मामले में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन जो होना है मेरे भाई, वो इस मुल्क पाकिस्तान में होकर रहेगा। जिन लोगों ने इस मुल्क पाकिस्तान की तकदीर लिख दिया है, वो लोग डिटरमिन्ड है कि उन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान के साथ क्या करना है। चाहे हमारे जो हमसाए ममालिक हैं वो हमारी अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ा दें, हमारी जो रही सही इज्जत है उसका जनाजा निकाल दें, लेकिन वो हमारे लिए प्रायोरिटी लिस्ट में कभी नहीं था। शायद वो बातें ही थी कि हमारी इज्जत बहुत मैटर करती है, हमारी इज्जत मैटर नहीं करती। बाकी इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। और अली मीर गंडापुर जो अपनी फैमिली के साथ बड़े फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, उनके लिए भी मामलात को तंग कर दिया गया। और ना सिर्फ उनके मामलात को तंग कर दिया गया, उनके खिलाफ दरख्वास्तें दी गई हैं और उनके खिलाफ FIR लॉन्च कर दी गई है। देखिए, उनका कसूर क्या था, मुझे आपसे वो डिस्कस करना है। उनका कसूर ये था, जो एक दरख्वास्त उनके खिलाफ FIR हुई है, मैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। डेरा इस्माइल खान में तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली अली मीर गंडापुर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक DA खान के शहरी ने FIA साइबर क्राइम विंग को दरख्वास्त दी गई, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि 25 जनवरी को 3:02, बड़ा प्रिसाइज बंदा है, 3:02 पर अली मीर गंडापुर के किए गए ट्वीट में रियासत को धमकी दी गई है और इसके खिलाफ ऐलान जंग किया गया। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि इस ट्वीट से न सिर्फ पाकिस्तान की हद के इज्जत की गई, सुबहान अल्लाह, बल्कि अवाम को भी इंतशार के लिए उकसाया गया। और इन तमाम बातों से साहिल का दिल दुखा है। यार, साहिल का दिल तब क्यों नहीं दुखा जब इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया और सैलाब का पैसा लोग खा गए। साहिल का दिल तब क्यों नहीं दुखा जब इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर कानून की धज्जियाँ उड़ी। साहिल का दिल तब क्यों नहीं दुखा जब उस साहिल के मुल्क पाकिस्तान के अंदर उसके मौजूदा वज़ीर आज़म के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई, उसको घर भेजा गया। साहिल का दिल तब क्यों नहीं दुखा जब इस मुल्क पाकिस्तान का आइन टूटता है। साहिल का दिल तब क्यों नहीं दुखा जब इस मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ आइन की तब्दीली की गई और जितने करप्ट स्लगिश बेईमान और डिसऑनेस्ट लोगों ने NROs लिए। साहिल का दिल तब क्यों नहीं दुखा जब मुजरिम फरार
ہو گئے اس ملک پاکستان کے سے علاج کی غرض سے، ساحل کا دل تب کیوں نہیں دکھتا جب اس ملک پاکستان میں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں؟ ساحل کا دل تب کیوں نہیں دکھتا جب اس ملک پاکستان کے اندر عوام فاقوں مر رہے ہیں؟ ساحل کا دل تب کیوں نہیں دکھتا جب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں؟ بڑا عجیب ڈسکو دل ہے ساحل کا دل تب کیوں نہیں دکھتا جب اس ملک پاکستان کے اندر لوگوں کے پاس اپنے بچوں کی فیسیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ ساحل کا دل تب کیوں نہیں دکھتا جب اس ملک پاکستان کے اندر لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں؟ یہ بڑا ڈسکو دل ہے ساحل کا دل اگر دکھتا ہے تو اسٹریٹ سے دکھتا ہے، ساحل کا دل اس بات سے نہیں دکھتا اس ملک پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس ملک پاکستان کے اندر لوگوں کے حقوق کا جو ان کو دبایا جا رہا ہے۔ ساحل کا دل تب نہیں دکھتا جب اس ملک پاکستان سے 8 لاکھ لوگ اس ملک پاکستان کو خیر بات کر گئے، ان کا صرف یہ وجہ ہے کہ اس ملک پاکستان میں سٹیبلٹی نہیں ہے۔ ساحل کا دل تب نہیں دکھتا جب اس ملک پاکستان میں 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ساحل کا دل دکھ گیا، سبحان اللہ، ایسے ساحل مجھے بھی 4 مل جائیں تو کیا بات ہے۔ یہ ساحل تب کیوں نہیں جانتا جب اس ملک پاکستان میں غریب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے؟ یہ ساحل تب کیوں نہیں جاگتا جب کوئی وڈیرا اٹھ کے زیادتی کرتا ہے؟ ساحل کا دل تب کیوں نہیں جاگتا جب اس ملک پاکستان کے غریب کی عزت رولی جاتی ہے؟ ساحل کا دل تب کیوں نہیں دکھتا جب ایک عورت اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے حالات سے تنگ آ کر اپنا پیٹ پالنے کے لیے؟ ساحل بڑا ماشاءاللہ ہمارے اس ملک پاکستان میں ڈسکو ہے۔ اس صورتحال سے درخواست گزار پریشان ہو کیونکہ اس ریاست پاکستان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ بھائی جان، آپ کے ملک پاکستان کو 40 ملین ڈالرز ریکوائرڈ ہیں، بلین۔ اگلے سال آپ نے کہاں سے دینے ہیں؟ ساحل کا دل تب نہیں دکھے گا جب ملک پاکستان کے خلاف پوری دنیا سازش کر رہی ہے۔ اس ملک پاکستان میں کھانے کو زہر کو پیسہ نہیں ہے اور ہماری اشرافیہ کے نئے نئے بجٹ پاس ہو رہے ہیں۔ 1 ارب روپیہ ہماری آنریبل ججز کی کنسٹرکشن، ان کے جو ریسٹ ہاؤسز ہیں، ان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی رینوویشن کے لیے مزید ایکسس کیا گیا۔ جو پہلے ملتے ہیں وہ الگ ہیں۔ ساحل کا دل دکھ گیا، سبحان اللہ، قربان جو میں ایسے ساحل پر۔ یہ ساحل تب کہاں ہوتے ہیں جب اس ملک پاکستان کے لوگ پیسہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس ملک پاکستان میں غریب اپنی عزت بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور آج ہم اتنے مقروض ہو گئے ہیں۔ یہ ساحل تب کہاں تھا؟ آج کل کے بچوں کو آپ لوگ باتیں کرتے ہیں، آج کل کے بچوں نے جو سفر کیا ہے وہ آپ نے کیا ہے۔ آج کل کے بچے اپنے بہتر مستقبل کے اپنے گھر، اپنے والدین، اپنے بیوی، اپنے بچوں، اپنے عزیز و اقارب، اپنی غمی، اپنی خوشی کو چھوڑ کر یہاں پہ آتے ہیں۔ ساحلوں کو دل تب کیوں نہیں دکھتے جب جوان بچے اس ملک پاکستان کو اپنے روزگار کے لیے خیر بات کرتے ہیں؟ ساحل کا دل بڑا عجیب ہے، دل دکھ گیا ساحل کا۔ بھونڈی باتیں کر رہے ہیں آپ عوام کے ساتھ۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ علی مین گنڈا پور کے خلاف بھائی کریں کارروائی، اس کے خلاف 500 دفعہ کریں، لیکن ہر اس شخص کے خلاف کریں جس نے قانون توڑا، ہر اس شخص کے خلاف کریں جس نے اس ملک پاکستان کی عزت کا جنازہ نکال دیا، اور آج ہم انٹرنیشنلی ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس وقت ساحل کا دل نہیں دکھتا؟ آپ لوگوں نے کبھی اوورسیز کے دکھ سنے ہیں؟ کبھی دیکھیں ہم کتنی ذلت اور رسوائی اٹھا رہے ہیں اس ملک پاکستان سے باہر بیٹھ کر؟ ساحل کا دل یہ دیکھ کے نہیں دکھتا اس ملک پاکستان کے اندر لوگ ہمیں کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ ساحل کا دل دکھتا ہے، سبحان اللہ۔ علی مین گنڈا پور کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ کسی آئندہ ملک پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف۔ بھائی جان، یہ ادارے محترم ہیں، یہ ادارے اس ملک پاکستان کی ریڈ لائن ہے، بٹ اس کا قطعاً مطلب نہیں 1 یا 2 یا گندی بیڑیں ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں۔ اس ملک پاکستان کے اندر دیکھیں، معصوم للخطا صرف انبیاء کرام کی ہے، اس کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہر ایک انسان ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے۔ آج بنگلہ دیش جیسے ملک میں چیف جسٹس آف جو بنگلہ دیش تھا، اس کو 11 سال کی قید کی سزا دے دی گئی ہے۔ کیوں؟ ساحل کا دل ادھر نہیں دکھتا؟ اس ملک پاکستان میں ساحل بھی ڈسکو ہیں۔ تم لوگوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں، تم لوگوں کا دل تب نہیں دکھتا؟ تم لوگوں کے بچے ملک پاکستان کو چھوڑ کر جاتے ہیں، تمہاری جنازوں پر نہیں ٹائم پر پہنچ پاتے، ساحل کا دل تب کیوں نہیں دکھتا؟ یہاں پر میں نے بے بسی میں والدین کی، جو بچے یہاں پر رہ جاتے ہیں، اپنے والدین کی آخری رسومات میں نہیں شامل ہو سکتے، ساحل کا دل تب نہیں دکھتا؟ ساحل کا دل دکھ گیا۔ لمبی سی FIR ہے یار، لانگ سٹوری شارٹ بکواس کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ، اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف کچھ غیر ملکی ایجنسیاں کارروائی کر سکیں۔ بھائی جان، اس ملک پاکستان میں جو ان کے خلاف لوگ ہیں، 13 پارٹیاں اکٹھی ہو گئی، انہیں باہر کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو رات قبر میں وہ باہر نہیں، جس دن اس نے مرنا ہے اس بیچارے نے مر ہی جانا ہے، لیکن جب تک وہ ہے، ہاں، تم لوگوں کے ناک میں سے دم کیا ہوا ہے۔ لندن میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جھوٹا انسان ہے جو ہمیشہ الزام تراشی سے کام کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک کہتے ہیں آپ ساری سچے ہیں، عوام ہی جھوٹی، بھونڈی اور بے وقوف ہے جو بار بار آپ کی انگلی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ عمران خان متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف کچھ غیر ملکی ایجنسیاں کارروائی کر سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایجنسیوں کا اندازہ ہوگا
جنسیوں کا اندازہ ہوگا کہ اس کا الزام پہلے عمران خان کچھ افراد پر لگا چکے ہیں وغیرہ 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 وغیرہ. لانگ سٹوری شارٹ، لمبا سا بیان ہے جسے پڑھ کر مجھے آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا. دیکھیں باتیں بہت زیادہ ہیں، خبریں بہت زیادہ ہیں، لیکن آج دل دکھ رہا ہے. آج یقین جانے دل دکھ رہا ہے. مریم بی بی کی بات سے میں اختتام کروں گا. میری 3 گھنٹے کی سرجری ہوئی، ڈاکٹر نے کہا تم بال بال بچی ہو. مریم بی بی میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں وہ اپنی سرجری کی رپورٹ سامنے لے آئیں، اور وہ جو سرجری آپ کی ہوئی ہے اس کی رپورٹس کے ساتھ ساتھ اس کی تصویریں بھی باہر نکال دیں. عوام کو بھی پتہ لگے سرجری کون سی ہے. مجھے اس میں مزید بحث نہیں کرنی، بلو دی بیلٹ جانا میرا مقصد نہیں ہے. میں کسی رسپیکٹیبل فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. میں کوئی بیوقوف یا جاہل آدمی نہیں ہوں کہ اب آپ کی ان فضولیات کو بائے کر لوں. باقی ہنا پرویز بٹ صاحبہ دی گریٹ، چلیں انہوں نے پارٹی میں جگہ بنانی ہے، ان کی مجبوری ہے. 10 خواتین کام والی گھر کی عورتیں لے کے چلی گئی ہیں، اچھی بات ہے. استقبال کریں آپ چوروں، قاتلوں، لٹیروں کا، اسی طرح کے لوگوں کا آپ استقبال کرتے رہیں، اور وہ دن دور نہیں جب آپ اس ملک پاکستان کا بھی جنازہ نکال دیں گے. آج دنیا اس در پر بیٹھی ہے کہ پاکستان جب اگلے سال ڈیفالٹ ہوگا تو اس کے بعد ہم نے اس ملک پاکستان کے کون کون سے حصے کو کاٹنا ہے. جناب یہ باتیں اتنی بڑی ہیں کہ جو میں میڈیا پلیٹ فارمز پر نہیں کر پا رہا، اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں، نہ میں افراتفری پھیلانا چاہتا ہوں. لیکن جہاں جس پلیٹ فارم پہ میں بیٹھ کر آپ سے بڑے وثوق کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، یہ باتیں سچ ہیں، چاہے یہ باتیں رسوائی کی ہوں. فی ایمان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں. اور جس شخص نے اس ملک پاکستان کا اور اس ملک پاکستان کی نسلوں کا برا چاہا، اللہ اس کی نسلیں غارت کرے. وہ دن دور نہیں ہوگا جس دن عوام کے ہاتھ ہوں گے اور ان شرفاء کی گریبان ہوں گے، اور خدا کی عدالت ہوگی. اور خدا کی عدالت میں نہ توہین عدالت ہوگی، نہ کسی کی تذلیل ہوگی. جو بڑے بڑے وڈیرے چودھری اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، طاقتور لوگ جن کی عزتیں تباہ ہوتی ہیں، وہ ڈریں اس دن سے، حشر کے میدان سے، جس دن میدان لگے گا اور تم لوگوں کے گریبان ہوگے، خدا کی لاٹھی ہوگی. آج اس ملک پاکستان میں رہتے ہوئے تمام طاقتوں کے مالک آپ ہیں، لیکن یقین جان لیجیے وہ دن بھی دور نہیں ہوگا جب ہم نے اس من و مٹی تلے چلے جانا ہے. میں نے بھی اس موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہر اس شخص نے جس نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے. اور اس دنیا سے جانے کے بعد یقیناً جب میرے رب کا حکم ہو جا کہ بے شک گناہ گار لوگ آج علیحدہ ہو جائیں، اور اس دن یوم محشر میں حساب ہوگا، اور اس دن کسی کی عزت مجروح نہیں ہوگی. اس دن جو غریب کی سسکتی ہوئی آہیں ہیں نا، جو اکٹھی ہو رہی ہیں، میں سوچتا تھا کہ یار غریب کی رسی، جو گناہ گار کی رسی کیوں اتنی دراز ہوتی ہے، اللہ پاک کی ذات اسے دنیا میں کیوں نہیں پکڑ دیتا، اتنی زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں. آج مجھے معلوم ہوا جب میں نے ہوش سنبھالی. میں نے تھوڑی کل کا میں ویلاگ ریکارڈ نہیں کروا پا رہا، میں کسی لٹرلی شوق کے اندر ہوں، اور میں چیزیں ابزارب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں، یاد ماضی بھی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرے. یہ کسی کسی شاعر نے شعر نہیں بولا. جو حقائق ہم سٹڈی کر رہے ہیں، جو باتیں ہم تک آ رہی ہیں، خدا را وہ عام عوام تک چلی گئیں تو عوام میں بے صبری پیدا ہو جائے گی، عوام ایک دوسرے کو نوچ کر کھا جائے گی. آپ ڈریں اس دن سے جب اس ملک پاکستان کے حالات بد سے بدترین ہوں گے، اور روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں بچے گا. اشرافی اپنے بیگ پیک کریں گے، چلے جائیں گے. اس ملک پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا مستقبل آج جن لوگوں کے مرہون منت ہے، آج ہماری نظریں ان کی منتظر ہیں. آج ہم انتظار کر رہے ہیں کاش ان میں سے کچھ لوگ اٹھیں اور صحیح فیصلے لیں اور اس ملک کو صحیح سمت میں چلائیں. آج بھارت نے اس ملک پاکستان کے عزتوں کے جنازے نکال دیے. کیا پاکستان کے پاس ایٹم بم کے علاوہ ہے کیا؟ پاکستان کے عوام کے پاس کھانے کو زہر نہیں اور ایٹم بم بنا رہے ہیں. بحیثیت پاکستانی آج میرا دل دکھ ہے، اور آج میری تذلیل ہوئی ہے. اور یہ جو سائل، جس بھونڈے سائل نے یہ FIR درج کروائی ہے، میرا اس سائل سے سوال ہے، تم لوگوں کی تب تذلیل نہیں ہوتی جب بیرون ملکوں میں آپ لوگوں کے بارے میں واہیات باتیں کی جاتی ہیں، آپ کی نیشن کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، تب دل نہیں ٹوٹتے آپ لوگوں کے؟ آپ لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں ملک پاکستان میں رہ کر. اس ملک پاکستان کے باہر کیا ہو رہا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ نہیں. آپ لوگ وہ کنویں کے مینڈک ہیں جو کنویں سے باہر آپ دیکھ ہی نہیں پا رہے. فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. جس نے اس ملک پاکستان کے ساتھ کھیلا، وہ دن دور نہیں جب قیامت برپا ہوگی، ہم من و مٹی تلے ہوں گے، حشر کا میدان لگے گا اور سب جواب دیں.